अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नया सबक शुरू करने लगे हैं जिसका नाम है आमुल मफरूद। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसके मुख्तसर सवालात को और लॉन्ग सवालात को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहला है आमुल मफरूद का मायने और मफहूम बयान करें। ठीक है, आम का मतलब होता है साल और मफरूद का मायने होता है जहाँ पर इकट्ठे होकर एजाज़ो कराम करने वाले होते हैं, लोग इकट्ठे होकर जाते हैं, उसको वफूद कहते हैं, या इकट्ठे होकर तशरीफ़ लेकर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मायने और मफहूम देख लेते हैं और यहाँ पर आपको सारा क्लियर हो जाएगा। आम का माना साल और वफूद जमा है। ये आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी आ सकता है, खाली जगह में भी आ सकता है। जैसे कि आम का माना डैश है, या साल को दूसरे लफ्ज़ों में डैश कहा जाता है, या आम का दूसरा माना क्या है। इस तरह से ये आपको सवाल आ सकता है। और इसी तरह वफ़्त की जमा क्या होती है, या वफ़्त की जमा लिखें, या वफ़्त की जमा डैश है। इसी तरह वफूद लिख देंगे आप। ठीक है, ये आपके 3-4 क्वेश्चन इतने से लाइन में से हो जाएंगे। जिनका माना लोगों की जमात है। ठीक है, वफ़द का माना जमात है। यहाँ पर ये बात क्लियर होगी कि आम का माना साल है और वफ़द का माना या वफूद का माना जमात है। ये आपने हेडिंग देनी है। ठीक है, कि आम का माना, फिर आपने इसको लिखना है आगे। फिर आगे है इसका मफहूम। उन्होंने पूछा माना और मफहूम, आपने इसकी अलग अलग हेडिंग देनी है। आमुल मफरूद से मुराद वो साल है जिसमें पूरे अरब से कसरत के साथ वफूद नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। यहाँ तक आपका पहला सवाल कंप्लीट हो जाएगा। या आपने देख लेना है अच्छे से, और मैं इसमें से आप गौर से समझ के इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपने इसको समझ के लिखना है, ताकि आपको अगर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए वो आपको उसको क्लियरली पता हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, वफ़द अब्दुल कैस के सरदार का नाम लिखें। ठीक है, या वफ़द अब्दुल कैस के सरदार का नाम क्या है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ लिखा है कि यहाँ आप लिखेंगे वफ़द यहाँ पर क्या था, यहाँ था अब्दुल कैस। यहाँ आप लिखेंगे वफ़द अब्दुल कैस के सरदार का नाम मंजर बिन आइस और लक़ब अशजा है, अशजा था। ये आपने लिखना है। ठीक है, वफ़द अब्दुल कैस के सरदार का नाम मंजर बिन आइस और लक़ब अशज है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है वफ़द अब्दुल कैस के बारे में नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआ फरमाई। ठीक है, इसका जवाब यहाँ पर आ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन आपने काट देना है, यहाँ लिख देना है वफ़द अब्दुल कैस। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़द अब्दुल कैस के लिए दुआ फरमाते हुए इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह अब्दुल कैस वालों की बख्शिश फरमा। बस यहाँ तक ही इसका आंसर है, क्योंकि शॉर्ट है, 2 मार्क्स का ये होता है, तो आपने इसको इस तरह ही लिखना है। अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास है वफ़द अब्दुल कैस के सरदार ने नबी करीम ख़ातुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़ी से पहले क्या एहतमाम किया। इसका यहाँ पर इसका आंसर है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होता है, वफ़द अब्दुल कैस के सरदार ने हजूर अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़री से पहले गुस्ल किया, उम्दा और पाकीज़ा कपड़े पहने और हलम और वक़ार के साथ बारगाह रिसालत में हाज़री दी। इसका आंसर भी ये एक लाइन जितना ही है और यही आपने लिखना है।
ٹھیک ہے، یہ صرف اس کی جگہ آپ نے لکھ دینا ہے، اس وفد کی جگہ آپ نے لکھ دینا ہے وفد عبدالقیس کے سردار نے، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ نے لکھنا ہے۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، نیکسٹ ہے وفد اب بنو تمیم کو بارگاہ رسالت میں حاضری کے کیا آداب سکھائے گے، ٹھیک ہے، اس کا آنسر یہ ہے۔ یہاں سے آپ لکھیں گے اللہ رب العزت نے سورہ حجرات نازل فرمائی، جس میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھائے گئے کہ اپنی آوازوں کو نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اس کے یہ شارٹ آنسر بھی بن سکتا ہے کہ کون سی صورت ایسی ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب حاضری کے گھر کے بارے میں، یا ان کے گھر کے باہر یا ان کی محفل میں حاضری کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ یا اس کا یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محفل میں آنے کے کیا آداب سکھائے گئے ہیں اور کون سی صورت میں سکھائے گئے ہیں، اس صورت کا نام لکھیں۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ سورہ حجرات ہے۔ کچھ سوالات اپنی مرضی سے بھی بورڈ والے دے دیتے ہیں، لیکن آپ کا جب کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے تو سب آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سارا کچھ سوالات اور جوابات یہ کتاب میں سے ہی ہوتے ہیں، کچھ الگ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، تفصیلی جواب دیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے وفد اب بنی نجران کے بارگاہ رسالت میں حاضری کا احوال بیان کرے۔ جیسا کہ ہم ہمیشہ سے لانگ کویسچنز کے بارے میں ہیڈنگز ایڈ کرتے ہیں جس سے امپریشن بہت اچھا پڑتا ہے، تو وہ آپ نے دیکھ لینا ہے۔ وفد نجران، عرب کے علاقے، یہ جو پیراگراف ہے عرب کے علاقے، یہاں سے یہاں تک آپ نے یہ لکھنا ہے کہ وفد نجران کی عرب میں آمد، ٹھیک ہے۔ عرب کے علاقے نجران میں نصارہ بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ان کا ایک وفد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کے پاس مدینہ طیبہ آیا۔ یہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا، ان میں 14 بڑے سردار بھی تھے۔ پھر ان سرداروں میں 3 افراد بہت خاص تھے اور ان کے دینی اور دنیاوی معاملات وہی 3 افراد دیکھتے تھے۔ جب یہ آپ پیراگراف کو اچھے سے ریڈ کریں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ وفد نجران کی عرب میں آمد، یہ اس کی ہیڈنگ بنے گی۔ کون سی ہیڈنگ بنے گی؟ یہ اس کی ہیڈنگ بنے گی وفد نجران کی عرب میں آمد، ٹھیک ہے، یہ اس کی ہیڈنگ بنے گی۔ یہ آپ نے اس کی ہیڈنگ لکھ دینی ہے۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں، آگے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وفد کا پرتپاک استقبال فرمایا۔ انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا، اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی گئی، ان کی بہت خاطر تواضع کی گئی۔ یہ وفد حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر سن کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ مناظرہ یعنی آپس میں بات چیت، لہٰذا ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے اور خدا کا بیٹا ہونے پر دلائل دینا شروع کر دیے، اپنے کنسیپٹ کو کلیئر کرنا شروع کر دیا۔ یعنی یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ کیوں تشریف لائے تھے اور ان کا مقصد کیا تھا، یہ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دلائل سماعت فرما کر ایک ایک دلیل کو رد فرمایا، لیکن وہ لوگ اپنی ضد پر ڈٹے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ سارا لکھ دینا ہے اور اس کا جو ہیڈنگ بنے گی، یہاں میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، وفد کا پرتپاک استقبال، یہ اس کی ہیڈنگ بنے گی۔ یہ آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے یا الگ سے لکھ کے رکھ لینا ہے کہ سوال، تفصیلی سوال کے یہ ہیڈنگز ہے۔ جب آپ کی ہیڈنگز کلیئر ہوتی ہیں آپ کو، تو آپ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے یاد کیا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے۔
آگے ہے، یہ حکم نازل ہونے کے بعد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نجران کے وفد کے پاس مباہلے کے لیے تشریف لائے۔ جب ان کے پادریوں نے یہ روشن چہرے دیکھے تو کہا کہ تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یاد رکھو دنیا سے تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس کی جو ہیڈنگ بنے گی اس پیراگراف کی، اس کے اندر سے ہی آئے گی، جیسے نجران کے وفد کے پاس مباہلے کے لیے تشریف۔ ٹھیک ہے، اہل بیت کی نجران کے وفد کے پاس مباہلے کے لیے تشریف، صرف اس سے پہلے آپ اہل بیت لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا، اور اگر یہ مباہلہ کرتے تو انہیں جانور بنا دیا جاتا، وادی میں آگ بھڑکتی رہتی اور انہیں ملیا میٹ کر دیا جاتا، یہاں تک کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے، اور سال ختم ہونے سے پہلے سارے نصارہ فناہ کے گھاٹ اتر جاتے۔ اب اس پیراگراف میں آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے پڑھ رہے ہیں کہ مباہلے کا نتیجہ، یہاں آپ لکھیں گے مباہلے کا نتیجہ۔ ٹھیک ہے، مباہلے کا انجام۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھ دینا ہے ادھر، اور اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب۔ ٹھیک ہے، مباہلے کا انجام یا مباہلے کا عذاب، یہ اس پیراگراف کا آخری پیراگراف کی ہیڈنگ ہے، یہ آپ نے لکھ دینی ہے۔ پہلے کی تھی وفد نجران کی عرب میں آمد، دوسری تھی یہ وفد کا پرتپاک استقبال، تیسری تھی نجران کے وفد کے پاس مباہلے کے لیے تشریف۔ ٹھیک ہے، اور چوتھی تھی مباہلے کا انجام اور عذاب۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم آ جاتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ تو مشق میں ہے عامل مفعول سے کیا مراد ہے؟ وفود کا سال، وفود کا دن، وفود کی صدی، وفود کا مہینہ، وفود کا سال۔ پہلے پہ ٹک کر دینا ہے جیسا کہ ہم نے معنی اور مفہوم میں پڑھا تھا۔ تو دوسرا ہے بنی تمیم کے سامنے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خطیب کس شخصیت کو پیش کیا؟ ٹھیک ہے، اس کا بنتا ہے ٹھیک ہے، اس کا ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرا ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے وفود کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ کہاں ٹھہرایا جاتا تھا؟ مسجد نبوی میں، مسجد قباء میں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، سرائے میں۔ تو یہاں پر ہے مسجد نبوی میں۔ وفد بنی تمیم کی قیادت کر رہا تھا۔ یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہے، کس کا آئے گا۔ یہ ہے اقرا بن حابس، مالک بن فہر اور عبداللہ بن ابی اور اشجع۔ تو آپ نے لکھنا ہے آپ نے لکھنا ہے اقرا بن حابس۔ ٹھیک ہے، اس پہ ٹک کر دینا ہے، ادھر مسجد نبوی پہ ٹک کر دینا ہے، ادھر حسان بن ثابت پہ ٹک کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آگے یہاں پر ہے وفد عبدالقیس کی سردار اشج میں وہ دو نمایاں خوبیاں تھیں، یا وہ دو نمایاں خوبیاں کیا تھیں؟ ٹھیک ہے، حلم اور وقار، رواداری اور بردباری، صبر و تحمل اور انکسار اور تواضع۔ یہاں پر یہ پہلے پہ آپ ٹک کر دیں گے۔ تو بچوں، آج ہم نے یہ پڑھا ہے کہ عہد نبوی کے ماہ و سال میں مدنی دور میں عامل مفعول کے بارے میں کیا کیا معلومات آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں، جو اس چیپٹر میں آپ نے پڑھی، جس میں شارٹ آنسر تھے، لانگ تھے، یہ سارا، یہ جیسے کہ لانگ میں ہم نے ہیڈنگز ایڈ کی، یہ سارا آپ نے دیکھ لیا ہے۔ تو اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ، پریشانی، کوئی کسی قسم کے سوال کی یا ہیڈنگ کی سمجھ نہ آ رہی ہو، یا کسی چیز کو پوچھنا چاہ رہے ہوں تو کمنٹس میں بتائیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ امید ہے آپ سب اس ویڈیو کو پسند کریں گے اور لائک کریں گے، اور مجھے کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔